वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम मेरी जानब से यानी पादी नोबल सैमुअल, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके खादम की जानब से और खुदा के अजीम खादम पादी गिलबर्ट डेविड की जानब से आप सबको बहुत बहुत सलाम। भाई साहब आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जी खुदावन का शुक्र है पादी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और खुदा का शुक्र करते हैं कि वी आर टुगेदर इन दिस मिनिस्ट्री टुडे। भाई साहब वेदर कैसा है आपके उधर? वेदर बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, इट्स नाइस ब्राइट डे और इतना ठंड भी नहीं है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो खुदा का शुक्र है, एवरीथिंग इज फाइन। भाई साहब हम अपने नाज़रीन को भी साथ शामिल करना चाहते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर और दीगर ममालिक में बाइबल टीवी ग्लोबल को देख रहे हैं और खासतौर पर जो लोग ब्रेकफास्ट शो को प्यार करते हैं। आपका जो पिछला प्रोग्राम था उसकी बहुत अच्छी फीडबैक हमें मिली है और हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने एक बार फिर अपना वक्त निकाला है और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बहन भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो खुदा के खादिम इस वक्त मौजूद हैं, इनका ताल्लुक जो है अगरचे कराची से है, पाकिस्तान से, लेकिन एक अरसा से लंदन में मुकीम है और इसके बाद अभी बर्मिंघम में अपनी खिदमत जो है उनको जारी सारी रखे हुए हैं। वहाँ पर जो एंग्लिकन चर्च है उसके ये विकर हैं। हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अपनी तमाम इन मसरूफियात के बावजूद, क्योंकि इन दिनों में आप जानते हैं कि क्रिसमस सीजन की वजह से, एडवेंट सीजन की वजह से खुदा के सारे खादम जो है वो खासे मसरूफ हैं, लेकिन इन्होंने इस बात को महसूस किया कि खुदा का पाक कलाम इस माध्यम से आपके साथ बांटें। तो भाई साहब हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। तो आपको कैसा लग रहा है सुबह सवेरे खुदावन का पाक कलाम जो है वो लेकर आना? और मैं देख रहा हूँ कि आप बड़ी तैयारी के साथ, एज यूजुअल यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। तो मुझे मालूम है कि सुबह उठना, तैयार होना, क्योंकि रेडियो पे जब मैं पैसा प्रोग्राम करता था ना, आपको ही मालूम है, तो सुबह कोई ऐसी तैयारी की जरूरत नहीं होती थी। उठे और अपना बस शावर शुवर लिया और चलो जी आगे रेडियो पे बैठ गए। लोग आवाज के जरिए हमसे राब्ते में होते थे, लेकिन यहाँ पर तो विजुअल जो होती है ब्रॉडकास्टिंग, वो बड़ी एक चैलेंज होता है। तो कैसा लगा आपको सुबह तैयारी? साहब मैं बड़ा खुदा का शुक्र करता हूँ और उन वक्तों को याद करते हैं जब हम सुबह 6 बजे उठा करते थे, 5 बजे उठा करते थे, और जब आप वो भी आपका ब्रेकफास्ट शो ही हुआ करता था और हम मिलकर खुदा की खिदमत किया करते थे और खुदा के कलाम को शेयर किया करते थे। तो वो वक्त हमें याद है और मेरा ख्याल है कि उस वक्त से हमारी ये प्रैक्टिस होगी, बन गई हुई है अब सुबह उठने की। और मेरी भी आदत है कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ और आपने ये मौका दिया कि सुबह इस खिदमत में आपके साथ शरीक हो सकूं। मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ आपका ब्रेकफास्ट शो। जब मैं सुबह मीटिंग वगैरह में नहीं होता तो मैं जरूर उसमें पार्टिसिपेट भी करता हूँ। तो आज भी मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज आप फिर हमें यहाँ पे आज इकट्ठे होने का मौका मिला ताकि हम खुदा के नाम को जलाल दे सके। आमीन। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 टेस्टिमनीज जो है मेरे पास हैं, मेरे अपने की। मतलब मैं एक इसलिए चारों के लोग इस बात को समझें कि अगर आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। एक तो हमारी प्यारी बहन जो हमारी एल्डर साहबा भी हैं, बाजी वीनस अल्लाह रखा, वो थोड़ा सा ना लेट उठती थी। तो जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है तो वो सुबह सवेरे सबसे पहले वो लॉग इन करती हैं और उसके बाद जो हमारे एल्डर साहब हैं सुहेल दीन साहब, उनका जो बिजनेस है वो उसको ओपन करते हैं 10 बजे। तो सुबह, लेकिन वो प्रोग्राम की वजह से सुबह सवेरे वो अपने चले जाते हैं ऑफिस में और जाकर तो प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बहन भाई हैं, भाई अरुण सिंह हैं और मेरे जो यूथ के लोग जो नौजवान हैं, वो लंच टाइम में टीवी लगा के तो वो देखते हैं और खुदा का पाक कलाम जो है वो सुनते हैं और देखते हैं। तो बहुत सारी चेंजेस जो है उस वक्त छोटे छोटे बच्चे जो थे, आपको मालूम है कि स्कूल जाने से पहले वो प्रोग्राम का हिस्सा बनते थे एशियन गोल्ड रेडियो पे। तो आज भी खुदा का शुक्र है कि आप लोग मेरे साथ हो और खुदा हमें नेक्स्ट फेज में लेकर आया रेडियो से टेलीविजन पे, तो जिसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो भाई साहब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वक्त जो है बड़ी तेजी के साथ गुजरा है। तो हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम की रोशनी में, क्योंकि ये हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी रात के लिए रोशनी है, इस पाक कलाम की रोशनी में हम खुदावन के इस प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ेंगे। ज़बूर 117 है जी, साम 117। आए कौमो सब खुदावन की हम्द करो,
آئے امتو سب اس کی ستائش کرو، کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے عزیزو ہم دعا مانگے ہیں خداوند کے خادم کے لیے، اور وہ لوگ جو کہ اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ ابھی سعودیہ سے ہمارے ساتھ سلیمان انیل جو کہ ہمارے ریگولر ویور ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں، اور دیگر جو بہن بھائی ہمارے ساتھ پاکستان سے اس پروگرام کا حصہ ہیں، اور ان سب کو اور دیگر ممالک سے ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو آئیے دعا مانگے۔ خداوند بزرگ پاک خدا، تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ پیر خداوند تو معجزات کا خدا ہے، تو ناممکنات کا خدا ہے۔ پیر خداوند تو نے ایسا ممکن کیا کہ ہم اس میڈیا کے ذریعے تیرے لوگوں تک پہنچ سکیں، تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچا سکے، تاکہ تیری آمد جلد ممکن ہو۔ اے پیارے خداوند، تیرے خادم کے لیے، ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ان کی ساری کمٹمنٹ کے لیے، ان کے پیار کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے، ان کی کلیسیا کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں۔ اور اے پیارے خداوند، جتنے بھی عزیز اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے، بائبل ٹی وی کے ذریعے ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خداوند ان سب کو بڑی برکت دینا۔ اس پروگرام کو تو اپنے ہاتھوں میں لے، اور اے پیارے خداوند تمام اکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی تیرے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا بھی دیکھیں گے، خداوند تو ان سب کے ساتھ ہونا، سب کو بڑی برکت دینا۔ یسوع کے زندہ جلالی قدوس اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں جی اپنی ہیسٹن چرچ کی کوائر کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون سا خوبصورت گیت جو ہے، کیرل جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کیرلز کو خداوند کی تعریف کے لیے پیش کرتے ہیں، تو آئیے خداوند کی ہم کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں۔
आहा यस्सु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। कैसी लगी जी हमारी क्वायर और ये कैरल सिंगिंग? प्रेज द लॉर्ड, बहुत ही खूबसूरत। हम तो आपकी क्वायर के हमेशा से ही बड़े चाहने वाले हैं। भाई सुहेल दीन और मिस्टर सईद दीन और उनकी जो क्वायर है आपकी सारी बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने ये क्रिसमस कैरल हमें सुनाया और डेकोरेशन देख के बड़ी खुशी हो रही है। हाँ जी, बड़ी मेहनत से बच्चों ने और सब जी हाँ, लोगों ने इसको खूबसूरती से डेकोरेट किया है। खूबसूरत चर्च आपका जी, खुदा का शुक्र हो। और जिस दिन डेकोरेशन खूबसूरत कलीसिया, खूबसूरत पासबान, क्या बात है। थैंक यू जी, आपका प्यार है भाई गिलबर्ट। आपकी पसंदीदा कैरल कौन सी है? ओ कम ओ ली फेथफुल, और आज मजमून भी मेरा फेथ के हवाले से है। और हमेशा से मुझे ये क्रिसमस कैरल जो है ना बड़ा पसंद रहा है कि आज सब ईमानदारों आओ सेलिब्रेट करो, खुश हो खुरम हो क्योंकि निजात दहिंदा आ गया है। तो ये सेलिब्रेशन का टाइम है। तो ये हमेशा से मुझे उर्दू में और इंग्लिश दोनों में मेरी जो फर्स्ट चॉइस है वो हमेशा जब भी मुझे पूछा जाता है ओ कम ओ ली फेथफुल। भाई सब बहुत सारे बहन भाई जो पाकिस्तान से भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पिछले दिनों भी जब आप जिक्र कर रहे थे अपने चर्च का और कराची की बात कर रहे थे तो लोगों ने मुझे फोन किया, कहने लगे जी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। आपके बहुत ज्यादा चाहने वाले जो कराची से जिनका ताल्लुक कैडरेट रोड से भी और बाकी जगहों से, तो वो कह रहे थे जी बड़ा अच्छा लगा, वो कैरल्स की बातें कर रहे थे आप और हमें बड़ा अपने ज़हन में वो तमाम बातें हम लेकर आए। और आपके जो प्यार करने वाले हैं स्लॉ से भी, वो भी इस बात को बड़ा सराह रहे थे। कोई खास वाकया क्रिसमस का, आज जरा सुबह क्रिसमस डे का, क्रिसमस वाले दिन का हमें कुछ शेयर करें। कोई ऐसी बात आपके ज़हन में आ रही हो जो कि ऐसा खूबसूरत वाकया हो जिसे आप अभी अगर याद करें तो आप उस पर मुस्कुराएंगे भी, या आप दोस्तों को याद कर रहे हो जो क्रिसमस पे आपके साथ होते थे, कोई फन, कोई इबादत का हिस्सा, कोई भी पादी साहब का कोई वाकया कोई जरूर हमें हमारे साथ शेयर करें आप। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारी जो क्रिसमस कैरलिंग पाकिस्तान के हवाले से स्लॉ में भी हम इसी तरह करते थे, घरों में जाते थे और तकरीबन 3-4 दिन हम करते थे। लेकिन कराची में मैंने बताया था कि एक हफ्ता भी हमें कम पड़ जाता था कि पूरे कराची को कवर करना। तो हम मुसलसल जो है वो कर रहे होते थे, क्रिसमस कैरलिंग कर रहे होते थे। तो जो आखिरी दिन होता था, जो 24 की जो रात होती थी, उस दिन को चर्च सर्विस भी होती थी। फिर सुबह तक हमारी कोशिश होती थी कि हम कलीसिया के हर जो फैमिली है उसको जरूर हम उसके घर में जाएं, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे होते थे। अगर हम ना जाएं तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती थी। तो आखिरी टाइम ये होता था कि बाज़-औक़ात हमें खत्म करते करते सुबह के 7-8 बज जाया करते थे। और उस वक्त जो हमारी जो हालत होती थी वो ऐसी होती थी कि मत पूछिए आप। गुज़श्ता एक हफ्ते से आप क्रिसमस कैरलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम कमजोरी और जिस्मानी
تھکاوٹ کے باوجود اس وقت جو ہمارا پیشن ہوتا تھا، کیونکہ کرسمس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہوتا تھا اور اگلی جو سروس تھی اس کی تیاری ہو رہی تھی، اور جہاں پہ بھی ہم جاتے تھے لوگ ساری رات جاگ کے انتظار، ایک عجیب ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جب ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ. تو میں وہ دن آج بھی نہیں بھول سکتا. ایک ایک لمحہ، ایک ایک جو وقت ہے وہ آج بھی ہماری یادوں میں ہے. صبح جانا، لوگوں نے بریک فاسٹ ریڈی کیا ہوتا تھا اور ساتھ بیٹھ کے پھر ہم نے کرسمس کیرلز بھی گانے اور ان کے ساتھ بریک فاسٹ بھی کرنا. تو بڑا خوبصورت ٹائم تھا، اور آج بھی میں ان چیزوں کو ضرور یاد کرتا ہوں اور خدا کا شکر بھی کرتا ہوں کہ وہاں سے پھر وہ چیزیں جو ہم وہاں کرتے رہے پاکستان میں، ہم نے آ کے یہاں پہ سلاؤ میں جو ہماری منسٹری تھی، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ تمام یہ چیزیں کی. وہاں پہ بھی اسی طرح سے کرسمس کیرلز ہوتے تھے سلاؤ میں، اور جہاں بھی ہم جاتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ یہ، اور مزے کی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم پاکستان سے سیکھ کے آئے ہیں، وہاں کرتے رہے ہیں، اور وہی چیزیں خداوند ہمیں موقع دے رہا ہے کہ آ کر ہم ان کنٹریز میں جہاں پہ کہ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں ان کو ریوائیو کر رہے ہیں، ان چیزوں کو واپس لے کے آ رہے ہیں. اور آپ کے لیے بھی میں خدا کا شکر کرتا ہوں، اور آپ کی کلیسیا کے لیے. میں جب یہ سن رہا تھا کرسمس کیرلز، تو یہ بڑی صحیح جو سیلیبریشن ہے کرسمس کی یہی ہے کہ ہم اس کی جو خوشخبری کا پیغام ہے اس کو ہم دوسروں تک پہنچائے، گیتوں کے ذریعے سے، ڈیکوریشنز کے ذریعے سے، جو لائٹس کا جو ہمارا ایک خوبصورت طریقہ ہے کرسمس سیلیبریٹ کرنے کا. تو پاکستان میں بھی ایسا ہوتا تھا، چرچز ڈیکوریٹ کیے جاتے تھے، اسٹریٹس جو تھی ہماری ڈری روڈ میں، اسٹریٹس جو ہے نا پوری ڈیکوریٹ کی جاتی تھی، اور لوگ رات کو باہر بیٹھے ہوتے تھے، پکوان پک رہے ہوتے تھے. جب کرسمس جب کیرل جاتی تھی ان کے لیے سب کچھ ریڈی ہوتا تھا، وہیں پہ اسٹریٹس میں بیٹھ کے بریک فاسٹ بھی کر رہے ہیں، گیت بھی گا رہے ہیں. تو عجیب ہی سما تھا. وہ یادیں، وہ باتیں جو ہے نا وہ کبھی بھولیں گی نہیں. جب کبھی یاد آتی ہے بڑا دل خوش ہوتا ہے. میں جو آپ بات کر رہے ہو یہاں پر جو پروگرام ہے ان کو جس طریقے سے ہم پاکستان میں کیا کرتے تھے، 24 کی رات کی جو سروس ہے، مڈ نائٹ سروس جو ایشین چرچ میں، وہ ہم نے یہاں پر اس کا آغاز کیا اور بہت برکت ملی ہمیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ یہاں کا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب 24 کی رات کی سروس کا آغاز کیا ہیسٹن میں، تو 24 کی رات کو میں چرچ میں آیا اور میں بڑا کیجول تھا. میں نے کہا چلو بس ٹھیک ہے، تھوڑے سے لوگ ہوئیں گے. تو میں نے اپنے جو یونیفارم ہے کیسٹ وغیرہ وہ نہیں پہنا ہوا تھا. تو جب میں چرچ میں آیا تو میں نے ابھی تھوڑی سی تیاری کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ 50-60 پیپل جو ہے نا وہ چرچ میں بیٹھے ہوئے. میں فوراً گیا اور میں نے ویسٹری جا کے تو اپنا جو ہے نا سارا وہ ڈریس وغیرہ پہنا، اپنا کیسٹ وغیرہ پہنا، اور میں نے خداوند سے معافی مانگی. میں نے خداوند، میں نے بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا آپ کی بلیسنگ کو. تو خداوند نے بڑی برکت دی اینڈ چرچ واز فل. تو ابھی بھی مڈ نائٹ پہ جو نیو ایئر کی جو سروس ہوتی ہے، کرسمس کے لوگ آتے ہیں. پھر ہم نے شروع کیا ایک بھائی صاحب سن رائز سروس کا سلسلہ. جب میں بالتون اسٹور میں تھا وہاں پر ہم نے شروع کیا سلسلہ. صبح طلوع آفتاب کی جو عبادت ہے اس کو شروع کی، اور یہاں پر بھی، اور صبح سویرے لوگ آتے ہیں، ہم ان کے لیے بریک فاسٹ کا انتظام کرتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے. صبح سویرے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے. اور ایک واقعہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ہم پرانی یادوں کو بھی تازہ کریں. جی ضرور ضرور. میں جب گجرانوالہ میں تھا اور وہاں پر ایک گاؤں میں خدمت کرتا تھا، جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ علی پور چٹھا تھا جہاں پر میرا آرڈینیشن بھی ہوا. تو بھائی صاحب ایک چھوٹے سے گاؤں میں وہاں پر جاتا تھا، اور وہ ان لوگوں کو کچھ پتا نہیں تھا کہ سن رائز سروس کیا ہوتی ہے. تو کیونکہ میں راولپنڈی سے تھا تو میں نے ان چیزوں کو وہاں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، پریکٹس کرنے کی کوشش کی. تو میں نے وہاں پر لوگوں کو کہا جی سن رائز سروس ہوگی. وہ بیچارے سادے لوگ، ان کو کیا پتا سن رائز سروس کیا ہوتی ہے. تو میں نے انہیں کہا جی صبح جو طلوع آفتاب کی بات ہے، صبح سویرے ہم اٹھیں گے اور بات کریں گے. انہوں نے کہا جی یہ تو مسئلہ کو نہیں ہے. تو وہ چھوٹا سا چرچ تھا، 10x12 آپ کہہ لیں، اتنا بڑا روم بھی نہیں تھا، چھوٹا سا چرچ تھا وہ گاؤں میں. تو انہوں نے اس کو صفائی کی اور بڑی تیاری کی. تو صبح سویرے میں وہاں سے عبادت کرنے کے بعد میں اب ہیڈ کوارٹر آنا تھا، وہاں پہ مین سروس تھی 10 بجے کی. تو جب میں نہر کے کنارے جا رہا تھا اور گیت گاتا جا رہا تھا صبح سویرے، ہیلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، تو تھوڑا سا میں آگے گیا تو ریت تھی اور ایک ڈاگ جو ہے، کتا جو ہے مجھے پڑ گیا. تو وہ کتا پڑا تو میں نے اس کو کک مارنے کی کوشش کی تو وہ میرے پاؤں جو ہیں وہ فرنٹ ویل میں جو سائیکل کے اس سے پڑ گئے. پر بھائی صاحب یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی اور میں کسی کی سائیکل مانگ کے لے کے گیا ہوا تھا. تو وہ اس کی جو اسپوکس وہ ٹوٹ گئیں اور ویل بھی ٹیڑھا ہو گیا.
تو میں نے اس لڑکے کو جا کر سائیکل مانگ کے لایا, تو سائیکل میں دکان پہ کام کرتا تھا, اس کو میں نے اٹھایا, میں نے کہا بیٹا سائیکل وہ ٹوٹ گئی ہے اس کے, تو اس نے بیچارے نے وہ ویل وغیرہ سیدھا کیا, تو جو اسپوکن تھی وہ اس نے ڈالنی اس میں. تو وہ لڑکا مجھے کہنے لگا بھائی صاحب چلے, وہ تو میں نے ٹھیک کر دیا, لیکن جو اسپوکن کے پیسے ہیں نا یہ مجھے دینے پڑیں گے ان تاروں کے مالک کو. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ 11 روپے جو ہے وہ چندہ ہوا تھا, اور 9 روپے میں نے اس کو اسپوکن کے دیے, اور میری ایڑی بھی زخمی ہو گئی. میں نے لویزا کو آ کے اٹھایا, میں نے کہا بھی دیکھیں میرا پاؤں جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہے. اور وہ مجھے ابھی تک واقعہ یاد ہے کہ اتنے مطلب برے حالات میں بھی ہم خداوند کی حمد کرتے, خداوند کی ستائش کرتے. تو یہی بڑی اچھی یادیں ہیں. کوئی چھوٹا سا میسج آپ اپنے بہنوں بھائیوں کو, عزیزوں کو آج اس مادھیم سے, اگر آپ کراچی کے خاص طور پر جو لوگ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, یہاں پر جو سلاؤ میں آپ کی کلیسیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, کوئی میسج آپ ان کو, جو کینیڈا میں امریکہ میں جو بہن بھائی آپ کے عزیز ہیں, ان کو کوئی میسج آپ آج اس حوالے سے اپنی پرانی یادوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی میسج دینا چاہیں؟ پرانی یادوں کے حوالے سے تو بات ہو گئی ہے. اب جو ہمارے دوست ویسٹ میں ہیں, کینیڈا, امریکہ میں, یو کے میں ہیں, یہاں ٹھنڈ بڑی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے یہاں پہ ٹھنڈے ہو گئے ہوئے ہیں. تو میں آج اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح لودیکیا کی کلیسیا کو جو خط لکھتے ہیں تو اس میں اس کو کہتے ہیں کہ تو نہ گرم ہے نہ سرد ہے, نیم گرم ہے, میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. تو جتنے بھی مسیحی ہیں آج کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں, صرف کرسمس پہ سرگرم نہ ہوا کریں, بلکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے لیے ہر وقت سرگرم رہیں. ہمیں اس کے لیے اپنا جو ہمارا جو پیار ہے اس کو ہر وقت دکھانے کی ضرورت ہے. اور کرسمس ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب ہم اس پہ بہت زیادہ خداوند کی خدمت بھی کرتے ہیں, کرسمس کے پروگرامز بھی آرگنائز کرتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پیغام ہے کرسمس کا, جو خوشی خداوند نے ہمیں دی ہے, اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. جیسے پادری صاحب آپ نے اسپیشل پروگرامز آرگنائز کیے ہیں, چرچز پروگرام آرگنائز کرتے ہیں. یہاں پہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, یہ کمپیئر کرتے ہیں, تو یہاں ہم اتنا کچھ نہیں کر رہے جتنا ہم پاکستان میں کیا کرتے تھے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو اور زیادہ کریں, ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے ڈیکوریشن کرنی چھوڑ دی ہے, دے ڈونٹ ڈیکوریٹ دیئر ہاؤسز, وہ چرچز میں نہیں کرتے ہیں, یا کھل کر جو ہے وہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے, شرماتے ہیں دوسرے لوگ کیا بولیں گے. اگر ہم اس سے شرمائیں گے تو وہ بھی اس دن ہم سے شرمائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ کھل کر جو ہمارا ایمان ہے, جس کے بارے میں میں ابھی بات بھی کروں گا, اس ایمان کو ہمیں چھپانا نہیں ہے بلکہ اس ایمان کو ہمیں دکھانا ہے لوگوں کو. اور کرسمس ایک ایسا موقع ہوتا ہے سال میں ہمارے پاس جب ہم خداوند یسوع مسیح کی پہلی جو آمد ہوئی دنیا کا نجات دہندہ بن کے, اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں اور ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم ان کو بتا سکتے ہیں وائی وی سیلیبریٹ کرسمس. اس میں ہمارے پاس ایک خوبصورت اپرچونٹی خدا ہمیں دیتا ہے, اور اس اپرچونٹی کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کرسمس کو جتنا بھی جوش و خروش سے ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم یہ سیلیبریشن کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وی آر کرسچن, خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان دی ہے اور وہ پھر آنے والا ہے. اس کی دوسری آمد کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں بڑے زور و شور سے کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ویسے میں اس سے پہلے کہ ہم آپ سے خدا کا پاک کلام سنیں, میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. میں آج صبح کرسچن ریڈیو پہ نیوز جو ہے وہ سن رہا تھا, اینڈ اٹ از ویری ڈسٹربنگ کہ نائجیریا میں جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں, دے آر انڈر دا تھریٹ, اور ان کے لیے بڑی دعا کی ضرورت ہے. باقی بھی ممالک جہاں پر پرسیکیوشن ہے, اور اوپن ڈور والے آپ پریزیڈنٹ کو جانتے ہیں, جو اوپن ڈور کے جو فاؤنڈر ہیں, دے آر ورکنگ دا پرسیکیوٹڈ چرچ, اور یہاں پر بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, پرسیکیوشن کے حوالے سے. تو پاکستان کی کلیسیا کے لیے, نائجیریا کی کلیسیا کے لیے, انڈیا کی کلیسیا کے لیے, اور یہاں پر جو ابھی جو نئی ریزولوشن یعنی جو لا جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, اور خطرہ ہے کہ جو پھر نہ لاک ڈاؤن ہو جائے, اور ابھی بھی ماسک جو ہے کمپلسری کر دیا گیا ہے چرچز میں اور سینما گھروں میں, باقی جو پبلک پلیسز ہیں, شاپنگ مال وغیرہ پہ. تو ایک تھوڑا سا پریشر آپ کہہ لیں کہ اور زیادہ بلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے.
اس کے لیے آپ مہربانی کر کے خاص طور پر سیکورٹی چرچ کے لیے آپ دعا کیجیے، اور ہمارے جو بہن بھائی یہاں پر آزادی کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کے لیے خدا ان کا شکر کریں۔ اور ہم نے ایک جو پروجیکٹ جو لانچ کیا ہے پاکستان میں جو مسیحی بچے ہیں ان کی مدد کے لیے ایجوکیشن کے حوالے سے، اور کرسمس پر جو ہم ان کو گفٹ جو ہے بھیج رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر بھی ہم نے بچوں کو گرم کپڑے وغیرہ بھیجے۔ اس سال پرابلم یہ ہے کہ ہم جیسے پہلے ہم بھیجتے تھے کنسائنمنٹ یہاں سے لوگوں کے لیے کپڑے وغیرہ گفٹ، وہ نہیں ہم بھیج سکتے کووڈ کی وجہ سے۔ پیپل آر سو کانشیس کہ کہیں وائرس جو ہے وہ ٹرانسفر نہ ہو جائے، تو ہم ان کے لیے گفٹ جو ہے وہیں سے خرید کے تو پیک کر کے تو ان کو وہ گفٹ پیک جو ہے وہ دیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بہن بھائی جو یہاں پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ اس آڑے وقت میں اپنے ان بہن بھائیوں کو جو کہ شاید قید میں ہیں، جو کہ کسی اور طرح سے مصیبت اٹھا رہے ہیں، جہاں پر آزادی نہیں ہے، کوریا، نارتھ کوریا میں، چائنا میں، اور ایسے بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر ایکول اپرچونٹیز نہیں ہے، تو پلیز آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اور جو لوگ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں بھی دیکھیں گے ریکارڈنگ کو، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنی پرسنل پریئر میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کنٹریز میں، چاہے آپ کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں، یورپ میں، تو آپ ان کے لیے انٹرسیڈ کریں۔ دیٹ از اے مین جو رسپانسبلٹی ہے۔ باقی جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، اپنے دوستوں عزیزوں کو، رشتہ داروں کو اس موقع پر نہ بھولیں، کیونکہ حالات بہت ہی ناسازگار ہیں پاکستان کی، اور آپ ان کی جیسے مدد کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں، اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ تو جی بھائی صاحب آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ آئیے ہم دعا مانگے۔ ہمارے نہایت ہی مہربان باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ لارڈ وی تھینک یو اینڈ وی پریز یو فار دس اپرچونٹی ٹو کم ٹوگیدر اینڈ ورشپ یو اینڈ پرے اینڈ انٹرسیڈ فار دوز who are suffering because of their faith۔ خداوند ہم پرسیکیوٹڈ چرچ کو اس وقت تیرے سامنے لے کے آتے ہیں۔ خداوند وہ لوگ جو اپنے ایمان کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس فریڈم کے لیے جو ہمیں یہاں پہ حاصل ہے۔ خداوند ہم یہاں پہ آزادی سے کرسمس سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اور خداوند تو نے اپنی ہر طرح کی نعمتوں سے، برکتوں سے اپنے لوگوں کو آسودہ کیا ہے۔ اور لیکن ہم خداوند جانتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے بہن بھائی بڑے دکھ میں اس وقت ہیں، اور اپنے ایمان کی وجہ سے جب وہ آزادی سے کرسمس سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، ان پر ہر طرح کی پابندیاں ہیں، ان پر ہر طرح کی سختیاں ہیں۔ خداوند ہم دعا مانگتے ہیں کہ ان تمام حالات میں تو اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا، تو ان کے گھروں کی حفاظت کر، ان کی جانوں کی حفاظت کر، ان کے چرچز کی حفاظت کر۔ اور خداوند خاص طور پر میں دعا مانگتا ہوں ان لوگوں کے لیے خداوند جو جیلوں میں ہیں، خداوند اس وقت اپنے ایمان کی وجہ سے، خداوند ان کی رہائی کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اور خداوند اس کے ساتھ ساتھ میں دعا مانگتا ہوں تمام تیرے خادموں کے لیے، پاسبانوں کے لیے اور چرچز کے لیے جو کہ پاکستان میں، انڈیا میں، اور جیسا پاکستان میں ابھی بتایا کہ بہت سارے افریقن کنٹریز ہیں، وہاں پہ بھی کرسچن جو ہیں وہ ایمان کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ سو خداوند ہم ان کی پروٹیکشن کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور خداوند ہم اوپن ڈورز جیسی چیریٹیز کے لیے اور پادی نوبل کے لیے، خداوند ان کی جو چیریٹی ہے جو پاکستان میں کام کر رہی ہے، خداوند ہم اس کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور ان کی خداوند جو بھی اس سال ان کا ٹارگٹ ہے، پلان ہے، جس طور سے بھی خداوند وہ وہاں پہ لوگوں کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، خداوند اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں خداوند تو جو لوگ یہاں پہ ویسٹ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، جہاں جہاں بھی خداوند یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، خداوند لوگ دل کھول کر خداوند اس میں ہیلپ کریں، جو بھی خداوند وہ اس میں ڈونیشن دے سکتے ہیں، چیریٹی کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ ان بہن بھائیوں کی مدد ہو سکے جو کہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کرسمس سیلیبریٹ کرے جیسے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور ایک بار پھر خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں پادی نوبل کے لیے اور گلوبل بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، اس پلیٹ فارم کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں دیا ہے، جس پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اپنی خوشیاں بانٹ سکتے ہیں، اپنے دکھ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند خدا کہ تو نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خداوند یہاں پہ اور دنیا کے مختلف حصوں میں خداوند مل کر کرسمس کو سیلیبریٹ کریں۔ اور آج ہم خداوند اس سارے پروگرام کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، جو بھی خداوند خدا آج کے پروگرام میں خداوند اور جو آنے والے دنوں میں خداوند کرسمس کے پروگرام ہونے والے ہیں، ان تمام کے لیے دعا مانگتے ہیں خداوند۔ اب جبکہ کووڈ کے حالات یہاں پہ
کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں. گورنمنٹ نے جو نئی گائیڈنس دی ہے خداوند اس کے مطابق فیس کورنگ جو ہے وہ مینڈیٹری ہے. خداوند ہم دعا مانگتے ہیں کہ جن جن جگہوں پہ بھی خداوند تیرے لوگ عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو ہر قسم کی خداوند ایسی پرابلم سے محفوظ رکھنا تاکہ لوگ آزادی سے کرسمس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اور یہ کرسمس اور آنے والا سال ہم سب کے لیے بڑا باعث برکت ہو. یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں, آمین. میرے بھائی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس اچھے مادم کے لیے جس کے ذریعے ہم آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کے گھر کا حصہ ہوتے ہیں, آپ کے سٹنگ روم کا, آپ کے جو بھی جہاں پر بھی آپ موجود ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آج بھائی صاحب ہمارے ساتھ ایڈوینٹ کے حوالے سے جیسے لاسٹ ٹائم انہوں نے خدا کے پاک کلام میں سے ہمیں بتایا امید کے بارے میں, تو آج ایک نیا مضمون جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. تو بھائی صاحب اوور ٹو یو, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جو بھی خدا نے آپ کو کلام ہمارے لیے دیا ہے آپ اس کو ہمارے ساتھ بانٹیے. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج پھر یہ موقع ملا کہ ہم ایڈوینٹ کے حوالے سے, ایڈوینٹ کا مطلب ہے کمنگ, آمد, اور یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں. اور جو ارلی چرچ تھا, جو ہمارے بزرگ تھے, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے جو نئے بلیورز خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے تھے, ان کا جو بیپٹزم تھے وہ کرسمس کے دن کیا کرتے تھے, اور اس سے تقریباً 6 ہفتے پہلے 6 ویک کا جو ایڈوینٹ ہوا کرتا تھا, اور اس 6 ویکس میں لوگ خدا کی عبادت بھی کرتے تھے, کلام کو پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, اور اپنے آپ کو تیار کرتے تھے تاکہ وہ اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکے جسے دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے. اور آج جب ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو ایڈوینٹ ہے وہ 4 ویکس پہ مشتمل ہے, 4 ویکس اور 2 ویکس. یہ دس از دا سیکنڈ ویک. لاسٹ ویک ہم نے جب فرسٹ سنڈے آف ایڈوینٹ اور فرسٹ ویک میں کی ہم نے بات کی تھی, تو فرسٹ جو ویک ہوتا ہے اس میں ہم جو ہے امید کے بارے میں بات کرتے ہیں. وی ٹاک اباؤٹ پیپل ہو ریسیو دا ہوپ فرام گاڈ, جن کو خدا نے یہ امید دی تھی کہ وہ مسیح کو بھیجے گا. اور لاسٹ ویک ہم نے اس پر غور کیا کہ وہ امید صرف کسی ایک قوم اور قبیلے کے لیے نہیں تھی, بلکہ یہ امید ساری دنیا کے لیے تھی. تمام دنیا کی جو قومیں ہیں وہ اس نجات دہندہ سے امید رکھتی ہیں کہ وہ انہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا. تو امید کی بات ہم نے کی تھی پہلے ویک میں, اور سیکنڈ ویک میں اب آ چکے ہیں. آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کرسمس ریت آپ کو نظر آ رہی ہوگی, اور اس ریت میں ابھی صرف 2 کینڈل جو ہیں وہ جلی ہوئی ہیں. سیکنڈ کینڈل جو ہے وہ لاسٹ سنڈے ہم نے جلائی تھی, اینڈ دس از دا کینڈل آف فیتھ. آج ہم ان لوگوں کو یاد کریں گے جن کو خدا نے ایک ذمہ داری دی تھی, اور وہ ذمہ داری تھی کہ وہ نجات دہندہ پر ایمان لائیں. اور ان کا جو کام تھا خدا نے ان کو دیا تھا وہ یہ تھا, and I'm talking about the prophets of old time, جن کو خدا نے بھیجا تھا کہ وہ جا کے دنیا کو بتائیں کہ تمہاری نجات کے لیے ایک مسیح آئے گا, ایک نجات دہندہ آئے گا. اور آج ہم ایک خاص شخص کے بارے میں بات کریں گے, اور وہ شخص جو ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے. خدا کے جو پلان ہے سالویشن کا, اس میں مسیح کی جب پہلی آمد ہوئی اس میں ہم اس کو ایز اے فور رنر آف جیزس کے طور پر جانتے ہیں, اور اس کا نام جان دا بیپٹسٹ ہے. اور اسی حوالے سے میں چند آیتیں جو ہے I will read from Gospel of Saint Mark chapter 1, اور پہلی جو اس کی 8 آیتیں ہیں ان کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے, اور جان دا بیپٹسٹ اور ان تمام پروفٹس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. پیپل ہو ریسیوڈ دا گڈ نیوز فرام گاڈ, اور وہ اس پر ایمان لائے, اینڈ دین دے spread the good news to all other people, اور ان میں سے جان دا بیپٹسٹ جو ہے وہ ایک ہے. پادری صاحب اگر آپ نے نکالا ہے تو آپ پڑھیں فرسٹ 8 ورسز. جی, خداوند کے زندہ خوبصورت پاک کلام کو دیکھیے. خداوند کے پاک کلام پر ہم دھیان دیں گے. مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا پہلا باب, اس کی پہلی 8 آیات. جی ہاں, یوں لکھا ہے, یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع, جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں,
جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ Thank you, Wali Saab. As I have said earlier, this week we are reflecting on the theme of faith. یوحنا بپتسمہ دینے والے کا جو رول تھا سالویشن میں، وہ تھا کہ وہ آ کر آنے والے نجات دہندہ کے لیے راہ تیار کرے۔ راہ تیار کرنے کا جو کام ہے وہ جس شخص کو دیا گیا تھا اس کو خدا نے پہلے سے مقرر کیا تھا، اور اس کے بارے میں خدا نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی تھی اپنے جو نبی ہے یسایہ نبی کے صحیفہ میں۔ اس آنے والے کے بارے میں خدا نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں تمہارے لیے ایک شخص کو بھیجوں گا جو آ کر تمہیں اس مسیح کے بارے میں بتائے گا۔ اور یہ پیشن گوئی وہ ہے جو کہ ہمیں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 40 باب ازائیا چیپٹر 40 اور اس کی ورس 3 میں لکھا ہے، پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو، ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک نا ہموار جگہ ہموار کی جائے۔ یہ تھا خدا کا پلان جب خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دنیا کا نجات دہندہ بنا کر بھیجا۔ تو آج کے دور میں دیکھیں کہ جب کسی اسٹیٹ کا یا کسی ملک کا سربراہ کسی دوسرے ملک میں وزٹ کرتا ہے تو اس سے پہلے ایک وفد جاتا ہے وہاں پہ، ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے وہاں پہ، اور وہ جا کے ساری تیاری دیکھتے ہیں کہ جس جگہ آ کر اس ڈگنیٹری نے رہنا ہے، اس نے جن لوگوں سے ملنا ہے، جن جگہوں پہ جانا ہے، کہاں رہنا ہے، کیا کھانا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ تمام انتظامات کیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ جو کہ دنیا کا نجات دہندہ ہے وہ آنے والا تھا تو خدا باپ نے اس کے لیے کس قدر زیادہ اس کی تیاری کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص نے آ کر اس کی راہ تیار کرنی تھی، لوگوں کے دلوں کو تیار کرنا تھا، جیسا ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے۔ مجھے موقع ملا اسرائیل جانے کا، اور میں جب وہاں پہ تھا تو میں وہاں پہ جب وزٹ کر رہا تھا تو جو گائیڈ تھا اس نے بتایا کہ یہ جو آپ روڈز دیکھ رہے ہیں، یہ تمام جو نئے ٹریز لگائے جا رہے ہیں، اس کو جو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، یہ تمام کی تمام تیاری ہے جو کہ وہ مسیح کے لیے کر رہے ہیں، مسیح کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ ان شاہراہوں سے مسیح نے گزر کر جب اس نے جا کر اپنا تخت لگانا ہے تو وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور یہی بات جو ہے یہ جب یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا، اس نے آ کے لوگوں کو یہ پیغام دیا، منادی کی کہ توبہ کرو، ریپینٹ، اور اس نے کہا کہ وہ نجات دہندہ جو ہے وہ آ گیا، دیکھو خدا کا برہ جو کہ دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ جو جان دا بیپٹسٹ تھا اس کا رول، اور وہ تمام پروفٹ ازائیا، زکریا، مائکا، ملکی، یہ تمام جو پروفٹس آئے تھے انہوں نے آ کر آنے والے کے بارے میں بتایا تھا۔ اور جان دا بیپٹسٹ جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، ہم اس کی زندگی پہ جب ہم نظر کرتے ہیں
یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، لیکن اس نے سچائی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس نے اس وقت کا جو رولر تھا اس سے کہا کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا جو ہے وہ روا نہیں، اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ جان دی بیپٹسٹ کی جو منسٹری ہے یہ ایک گریٹ منسٹری ہے۔ اس نے آ کر نہ صرف یسوع مسیح کی راہ تیار کی بلکہ لوگوں کے دلوں کو توڑا، اور لوگ آئے اس کے پاس، اس نے کہا کہ بتا ہم کیا کریں اب۔ پولیس والے بھی آئے، جو پولیٹیکل لیڈرز تھے وہ بھی آئے، اور جو ریلیجس لیڈرز تھے وہ بھی آئے، اور انہوں نے آ کے توبہ کی۔ توبہ کا پیغام لے کر جان دا بیپٹسٹ جو ہے وہ اس دنیا میں آیا، اور اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کتنی بات کی۔ یسوع مسیح کہتا ہے those who born from the woman no one is greater than John the Baptist۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز اس کو ملا، اور اس کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ مسیح کی راہ تیار کرے اس کی پہلی آمد کے لیے، اور اس نے کیا ایسا۔ آج جب ہم دوسرا ویک میں ہیں سیلیبریشن کے، پریپریشن کے، مسیح کی آمد کو سیلیبریٹ کرنے کے، بازار سج چکے ہیں، شاپنگ سینٹر جو ہے ڈیکوریٹ ہو چکے ہیں، لوگوں کی بھیڑ ہے، پیمنٹ کرنے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، سب تیاری لوگ مکمل کر چکے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ گھروں کی تیاری کا کیا حال ہے، آپ کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے، کیا آپ نے اپنے گھر ڈیکوریٹ کر لیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم بات اس تیاری میں، پریپریشن میں یہ ہے کہ ہم اس کی دوسری آمد کو یاد رکھیں۔ جس طرح جان دا بیپٹسٹ واز دا فور رنر آف جیسس فار ہز فرسٹ کمنگ، یو اینڈ می وی آر دا فور رنرز آف جیسس کرائسٹ ان ہز سیکنڈ کمنگ۔ خداوند یسوع مسیح پھر آنے والا ہے ایز اے جج، ایز اے کنگ، وہ آ کر اپنی بادشاہت قائم کرے گا۔ ہمارے لیے آج جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو تو تیار کر لیا ہے، شاید ہم نے اپنے نئے کپڑے بھی بنا لیے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری دل کی تیاری ہو گئی ہے کہ نہیں ہوگی۔ اس نے آ کر کیا کیا کہ اس نے آ کر لوگوں کے دلوں کو توڑا، ان پہ چوٹ لگی، اس نے کہا کہ ریپینٹ کرو۔ آج شام کے بچوں، تم کو کس نے یہ بتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ یہی پیغام جو ہے یہ آج ہمیں دینے کی ضرورت ہے، دنیا کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، جگانے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے ابھی پہلے عرض کیا تھا کہ لودیکیا کی کلیسیا کو جو پیغام دیا خداوند یسوع مسیح نے وہ یہی تھا کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، تو نیم گرم ہے۔ یہ جو نیم گرمی کی حالت ہے کہ اوکیجنلی ہم مسیح بن جاتے ہیں، اوکیجن جب آتے ہیں شاید ایک آدھ دفعہ مہینے میں چرچ چلے جاتے ہیں، کرسمس آتا ہے تو تھوڑا سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسیح کی دوسری آمد کے لیے، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ دیکھیے ہمیں کن چیزوں کی تیاری کی ضرورت ہے۔ کیا ہمیں وہ پیار ہے جو خدا نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، جو ہم ایک دوسرے سے رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم دوسرے کی عزت کرتے ہیں، دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں؟ کرسمس کے موقع پر آپ دیکھیں کہ کتنی چیریٹی کی جاتی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے خدا سے محبت کا۔ جیسے پادری صاحب نے ابھی کہا کہ ہم پاکستان میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا ہے کہ وی آر پیپل آف فیتھ۔ خدا نے ہمیں یہ ایمان دیا ہے، اور ایمان یہ ہے کہ ہم خدا کی اس محبت کو جو خدا نے ہم پر ظاہر کیا، خدا نے ہم سے محبت کی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس محبت کو اب دنیا کے ساتھ شیئر کریں۔ جب ہم اس کی محبت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، لوگ ایمان لائیں گے، لوگوں کے دل ٹوٹیں گے، اور لوگ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے۔ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ We need to reconcile with God and we need to reconcile with people۔ جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں، صرف ہم اگر اپنے طور پر ہی سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، اپنا گھر ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں، اچھے کھانے پکا کے کھا لیتے ہیں، that is not enough۔ ہمارے پاس جو اس وقت رسپانسبلٹی ہے ایز کرسچنز، ایز بلیورز، جب ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، وی آر ان دا سیکنڈ ویک آف ایڈوینٹ۔ تیاری کا جو دوسرا، مسیح کی آمد کا جو تیاری کا دوسرا ویک ہے، اس کے اندر جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جو فیتھ ہمارے پاس ہے اس فیتھ کو ہم نے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو شیئر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ بہت سارے طریقوں سے آپ خدا کی اس محبت کو جو ہم تک آئی ہے ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور ایک پادری صاحب نے بڑی خوبصورت دعوت ہمیں دی ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس وقت ہماری مدد کے
طلبگار ہیں, ان کو ضرورت ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں, اور مسیح نے آ کر ان تمام لوگوں کی ہیلپ کی جو کہ ضرورت مند تھے, جو بیمار تھے ان کو چنگا کر دیا, جو بھوکے تھے ان کو کھانا دیا. جس طور سے مسیح نے آ کر لوگوں کی خدمت کی, یہ خدمت آج میرا اور آپ کا فرض ہے. جب ہم کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم اپنے ایمان کو اس طور سے دوسروں سے بانٹ سکتے ہیں کہ ہم ان کی جو احتیاجیں ہیں, لوگوں کی جو نیڈز ہیں, ان کو فلفل کریں, اس محبت کا اظہار کریں. اٹ از آل اباؤٹ لو. جو پیار خدا نے ہم سے کیا, ہمیں دوسروں سے کرنے کی ضرورت ہے. اور میری دعا ہے اس تیاری کے وقت میں جب ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے یہ فیتھ ہم تک پہنچایا ہے, نہ صرف وہ پروفٹس, آف کورس وہ پروفٹ جنہوں نے یہ پیغام دیا کہ مسیح آنے والا ہے, وہ پروفٹ جنہوں نے یہ ایمان ہم تک پہنچایا, اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے ایمان کی وجہ سے آج آپ مسیحی ہیں, جن کے ایمان کی وجہ سے آپ نے نجات حاصل کی ہے, چاہے وہ آپ کے پاسبان ہیں, چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہیں, چاہے وہ آپ کے ایلڈرز ہیں. جو لوگ بھی آپ کو مسیح کے پاس لے کے آتے ہیں وہ آپ کو اس ایمان کا حصہ بناتے ہیں, آپ کے ساتھ اپنا ایمان شیئر کرتے ہیں, اور کسی نہ کسی نے آپ کی زندگی میں ضرور یہ کام کیا ہے جس کے باعث آج آپ مسیحی ہیں. آپ دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میری یہ دعا ہے کہ خداوند ہمیں بھی اس کرسمس کو جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں یاد رکھیں کہ واٹ از آور ڈیوٹی. ہماری ڈیوٹی یہ ہے, ہمارا فرض یہ ہے کہ لوگوں کو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کریں, کیونکہ یہ زندگی تو عارضی ہے, یہاں پہ ہم چند سال رہیں گے, اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے. The question is where we are going to live our eternity. ہمیں ہمیشہ تک رہنا کہاں پہ ہے؟ خداوند کے ساتھ رہنا ہے یا کہیں اور رہنا ہے؟ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے, مسیح کی آمد کے وسیلے بڑی برکت دے. آمین آمین. بھائی صاحب, سو نائس آف یو, بہت خوبصورت پیغام. خداوند آپ کو بہت برکت دے. آپ ذرا اپنے چرچ کے جو ٹائمنگ ہے, پروگرامز ہیں جو کہ کرسمس کے اور نیو ایئر کے, اگر کائنڈلی وہ ہمارے ناظرین جو کہ برمنگم میں ہیں, والسل میں ہیں, اینڈ ان دیٹ سراؤنڈنگ ایریا, اگر وہ آپ کے چرچ میں آنا چاہتے ہیں اور سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر کسی اور وہ نہیں کمیٹڈ نہیں ہے, تو ذرا ان کو آپ اپنا ایڈریس جو ہے چرچ کا وہ شیئر کر دیں, اور ٹائمنگ جو ہے سروسز کی وہ ذرا بتا دیں. تھینک یو پاری صاحب اس موقع کے لیے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میرا تعلق اول سینٹس چرچ ڈارلسٹن اور اول سینٹس چرچ موکسلی, 2 چرچز ہیں یہاں پہ, اور ہماری جو کرسٹنگل سروس ہے وہ آنے والے سنڈے کو ہے. 12 تاریخ کو ہماری کرسٹنگل سروس ہوگی جس میں ہم پہلے ریفریشمنٹس ہوتی ہیں 4 PM, اور اس کے بعد 5 بجے پھر ہماری کرسٹنگل سروس ہوگی. تو اس کے بعد جو 19 کو ہے وہ ہماری کرسمس کیرل سروس ہوگی, وہ بھی شام کو ایک چرچ میں 3 بجے ہوگی اور ایک میں 5 بجے ہوگی. اور مزید معلومات کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. وی آر ان مڈ لینڈس, وولسول کا جو ایریا ہے اس میں یہ دونوں چرچز ہیں. اور جو ہماری ایشین کانگریگیشن ہے وہ کرسمس ڈے پہ 1 o'clock ہماری سروس ہوگی. کرسمس ڈے پہ 1 PM, اردو میں, ہندی میں, پنجابی میں ہماری سروس ہوگی. اس کے بعد فیلوشپ میل ہوگا. اگر آپ کہیں نہیں اور کسی چرچ اس دن نہیں جا رہے, آپ کی آفٹر نون فری ہے, کرسمس ڈے پہ آپ آ کر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور کرسمس ہمارے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو بھائی صاحب. اور بہنوں بھائیو, باقی جو خدام کے خادم جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ اپنے چرچ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں, انفارمیشن لوگوں کو دینا چاہتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ خدام کے فضل سے ابھی ہمارے یہاں پہ ایشین چرچز جو ہیں بہت زیادہ تقریباً ہر شہر میں موجود ہیں. تو آپ اپنے عزیزوں کو, دوستوں کو جو کہ کہیں اور عبادت کے لیے نہیں جا پا رہے, تو آپ ضرور ان کو بتائیں. اگر آپ آن لائن سروس کر رہے ہیں تو بھی آپ لنک جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. یہ آپ کا چینل ہے, آپ اس مادھیم سے ضرور اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں. آج شام کو, آج فرائیڈے, آپ جانتے ہیں کہ ہم منڈے ٹو فرائیڈے جو ہے وہ بریک فاسٹ شو کرتے ہیں, لیکن آج شام کو, بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایوری فرائیڈے شام کو 7:30 بجے آن لائن بچوں کا یہ خاص جو لیسن جو ہے وہ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں. اور ہم شکر گزار ہیں بیٹی شازیہ چاند کے, جو کہ پروفیشنلی شی از اے ٹیچر, لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ سنڈے اسکول میں ان کی بڑا خدمت ہے اور بڑا پیشن ہے ان کا.
بچوں کے، اور بچے بڑا پیار کرتے ہیں ان سے. تو شام کو زوم پر اور فیس بک پر یہ لیسن جو ہے بچوں کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں. تو آپ ضرور جوائن کیجیے گا. اگر آپ کو لنک چاہیے تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں. اور 7:30 بجے یہ پروگرام جو ہے بچوں کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری جو دیگر عبادات ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوٹن میں خدا کا شکر ہے کہ پہلے فیلوشپ تھی. ابھی وہاں پر لوٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ جو ہے یہ خدا نے ہماری خدمت کے ذریعے اس کو قائم کیا, وچ از اے پارٹ آف دا ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ. اور اس کی ایکسٹینشن آپ کہہ لیں, اس کا ایک حصہ کہہ لیں. لیکن یہ خداوند کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ خداوند نے 4 چرچز جو ہیں وہ خداوند کے اس خادم کے ذریعے خداوند نے اسٹیبلش کی ہیں. یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کی بلیسنگ ہے, کیونکہ لوٹن میں کوئی بھی جو مین سٹریم چرچ نہیں تھا. تو پچھلے 2-2.5 سال سے ہم اس کوشش میں تھے, and with the kindness of United Reformed Church and with the consent of our new moderator Reverend George Butt, ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ وہاں پر ہم اس چرچ کو قائم کر سکیں. تو جو ہماری عبادت ہے کرسمس کی, اس میں پوری کلیسیا جو ہے لوٹن سے وہ ہمیں جوائن کر گئے. بیکیرسنگ میں وہ آئے تھے, لیکن اس سے پہلے 18 تاریخ کو ہم لوٹن میں ایک خاص عبادت کا اور سیلیبریشن کا اہتمام کر رہے ہیں, جس میں عبادت بھی ہوگی, بچوں کے لیے خوبصورت پروگرام ہوگا, یقیناً کھانا بھی ہوگا. تو جو ایڈریس ہے وہ ہے سینٹ جانز میتھوڈسٹ چرچ, برڈ فوٹ لین, لوٹن, LU33DN. اور یہ میں نے لیفلیٹ جو ہے وہ فیس بک پہ ڈالا ہوا ہے, آپ ضرور آئیں اور ہمیں جوائن کریں. 1 بجے یہ پروگرام ہوگا, اور مہربانی کر کے آپ ٹائم پہ آئیں تاکہ ہم وقت پر اس بات کو شروع کر سکیں. سیٹرڈے کو 18 تاریخ کو 18 دسمبر کو 1 بجے یہ پروگرام ہوگا. اس کے علاوہ جو ہیسٹن چرچ کی جو عبادات ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ مڈ نائٹ سروس جو ہے یعنی 24 تاریخ کو رات 11 بجے ہوگی, اور صبح 10:30 بجے انگلش میں, اور اس کے بعد 1 بجے اردو ہندی میں یہ عبادات ہوں گی. اور اسی طریقے سے نیو ایئر کی جو عبادت ہے مڈ نائٹ کی وہ رات 11 بجے, اور پھر صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 1 بجے اردو ہندی میں. اور ان عبادات میں یعنی کرسمس والے دن بھی اور نیو ایئر پر بھی ہم آپ کے لیے کھانے کا جو ہے ریفریشمنٹ کا انتظام کریں. اٹس آل ڈیپینڈ اپون دا سچویشن, کہ اگر کوئی زیادہ اور سختی نہ ہوگی, لیکن یہ کہ ضرور دیر بی لائٹ ریفریشمنٹ, کیونکہ جو لوگ دوسری جگہوں سے آتے ہیں ہمیں ان کے لیے فکر ہے. اور آپ کے لیے آپ کی اجازت سے پادری صاحب میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں فار بوتھ سینٹس چرچز. This year we are going to meet at All Saints Moxley Church for our Christmas Eve service 11:30 p.m. So we are not worshipping in All Saints Darlaston on the Christmas Eve, but both the congregation will be together at All Saints Moxley Church. So please note this change کہ ہم دونوں چرچز مل کر جو ہے وہ موکسلی چرچ میں کرسمس ایو 11:30 بجے رات کو عبادت کریں گے. سیم از ہیئر, کیونکہ جو لوٹن کی کلیسیا کیونکہ میں وہاں پر کرسمس والے دن تو نہیں جا پاؤں گا, لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ وہ ہمیں جوائن کریں گے. اور پہلے بھی وہ ایسٹر پر بھی کرسمس پر میں جوائن کرتے رہے ہیں, بیکاز دے آر پارٹ آف دا ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ. تو لوٹن کی جو کلیسیا وہ ہمیں جوائن کرے گی کرسمس والے دن, تو وہاں پر عبادت نہیں ہوگی, لیکن 18 تاریخ کو ہم اس بات کو وہاں پر کر رہے ہیں, آرگنائز کر رہے ہیں. تو یہ چند ایک پروگرام تھے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ باکسنگ ڈے والے دن یعنی سنڈے کے روز 26 تاریخ کو چرچ کھلے گا, 2 بجے عبادت ہوگی. اسی طریقے سے 2 جنوری کو 2022 میں چرچ جو ہے وہ کھلے گا, پہلی عبادت ہوگی. تو پلیز آپ اس بات کو سیریسلی لیں, کیونکہ جیسے لاک ڈاؤن میں آپ دیکھیں کتنے لوگ پریشان تھے کہ چرچ کب کھلے گا. تو ابھی جب تک خود چرچ کھلے ہوئے ہیں آپ آئیں اور خداوند کی عبادت کریں. تو شام کو 7:30 بجے لاگ ان کرنا نہ بھولیے گا, اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیے گا تاکہ وہ اس لیسن کو لے سکیں اور سیکھ سکیں. تو پلیز آپ, میں لنک جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ میں اپنے پیج پہ اس کو شیئر کروں, لیکن چونکہ یہ لائیو بھی ہوگا فیس بک پہ, نہیں وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کی. تو خیر کل ضرور میں اس گیت کو لے کر آؤں گا. تو بہنوں بھائیو, آپ کو پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور اس بارے میں بتائیے گا. اور جاتے جاتے میں آپ سے پھر یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے, ایک مشن ہے پاکستان کے حوالے سے, اس کو ضرور آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم وہاں پہ جو بچے ہیں
दो बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, एक तो जो क्रिसमस का ऑब्वियसली हम इसको जल्द से जल्द करना चाह रहे हैं कि वहां पर जो बच्चों को गिफ्ट जो देने हैं, जो भी गिफ्ट वहां पर हम खरीदना चाहते हैं, उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। तो जल्दी से जल्दी आप अपने गिफ्ट जो हमें भेजें, जो लोग भेज चुके हैं उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो मैं इसी वीक में मैं पैसे जो है वो भेजना चाहता हूँ वहां पर। हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर अदनान आसिफ, जो कि प्रिंसिपल हैं सेंट जोसेफ स्कूल लालकुर्ती के, और उसके साथ कुछ और दोस्त भी हैं। मैंने रेवरेंड डॉक्टर मकसूद कामिल साहब से भी दरख्वास्त की है, और मेरे प्यारे दोस्त शौकत शोरी, वो हमारे साथ इस मिशन में शामिल हैं। अभी पिछले दिनों भी वो फूड जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया अपनी तरफ से, वो जो घराने हैं उनको वो खाना जो है वो देकर आए पैकेट बना के। तो प्लीज आप इस अच्छे काम में हमारा साथ दें, खुदावन आपको बहुत बरकत देगा। और जो दूसरा जो प्रोजेक्ट है, एक शॉर्ट टर्म आप कह लें कि एक लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो है वो ये है कि वहां पे जो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं 9th 10th के, उनके जो बोर्ड के एग्जाम है वो मार्च में है, और उनका जो दाखिला फीस है, वो एडमिशन फीस जो जाती है बोर्ड को, वो देनी है। और ये तकरीबन 3,000 रुपया है, जो कि हार्डली 20 पाउंड भी नहीं बनते। तो वो फीस जो है वो अगर बच्चे नहीं दे पाएंगे तो वो बोर्ड के एग्जाम में नहीं बैठ सकेंगे। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मुझे अदनान बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पार्ट टाइम काम करते हैं भाई साहब वो, और रात को वो कॉल सेंटर में काम करते हैं या बेकरीज में काम कर रहे हैं दीगर जगहों पर। तो सुबह उनके लिए स्कूल जाना और फिर स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। वो जाते हैं, बैग अपना रखते हैं घर पे, और फिर वो जाकर तो वो काम करते हैं। मुझे चूंकि खुद इस बात का बड़ा तजर्बा है, जब मैं स्कूल में था तो मैंने उसी वक्त ही जो है वो एक शॉप पे, जो गारमेंट्स की शॉप थी पैसा, मैंने उस पर काम शुरू किया। और इस तरीके से, क्योंकि हालात जो थे वो साजगार नहीं थे, तो आई हैव टू वर्क, और मुझे इस बात का तजर्बा है। इसलिए मेरे लिए ये एक पैशन है, एक चैलेंज है, क्योंकि मैं खुद इस तजर्बे से गुजरा हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि दूसरे जो है उनकी मदद की जाए। तो प्लीज आप इस बात को महसूस करें। शायद आप इस बात को जानते हैं कि वहां पर जो इस वक्त जो हालात हैं बहुत ही मुश्किल है। और मेहरबानी करके आप जरूर उन बच्चों की फीस का जरूर आप करें। अगर आप उनकी फी का जो कर देंगे तो आप देखें, बच्चा प्राइमरी से लेकर 10th क्लास तक वो आता है, एक दौड़ है ना, एक सिलसिला है। तो वो उस दौड़ में दौड़ रहा है, और जब एक लास्ट स्टेज पे आता है जहां पर उसकी फी जो है वो देनी है और बोर्ड में एग्जाम में उसमें बैठना है, तो वो पेरेंट्स कह रहे हैं कि जी हम नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर किसी के 2 या 3 बच्चे हैं, वहां पर आपको पता है लार्ज फैमिलीज भी हैं, तो वो कैसे वो अफोर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी के भी जो अखराजात हैं। तो हमारी चूंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मैं 6 बहनों के बाद पैसा पैदा हुआ, और वालिद साहब के साथ मुझे इस बात को निभाना पड़ा कि जो उनकी जिम्मेदारियां थी उसके लिए मुझे काम करना पड़ा। तो वहां पर जो नौजवान बेटे हैं, वो उनसे तवक्कुआत होती हैं पेरेंट्स की, अच्छा जी बेटा हो गया, अब ये बाप की मदद करेगा, और घर में अर्निंग हैंड वो एक बन जाता है। तो लड़के जो है उन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, और अब वो बेचारे मतलब जाएं काम करें साथ पढ़ें भी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बेटियां जो हैं उनके लिए मुझे पता है कि ये बड़ा मुश्किल है, कि हमारी जो खासतौर पर क्रिश्चियन बेटियां हैं, वो जब बाहर जाती हैं काम करने के लिए तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए आप देखें कि एक एक बंदा परमानेंट चाहिए उनके लिए, चाहे वो बाप है चाहे वो भाई है, जो उनको लेकर आए छोड़ के आए। अजीब सूरत हाल है। तो ये वही लोग जानते हैं जो वहां पर रह रहे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, कि एक गार्ड जो है वो चाहिए होता है कि वो जवान बच्ची को स्कूल लेकर आए छोड़ के जाए, और अगर वो जॉब कर रही है तो तब भी उसको लेने जाएगा, उसको छोड़ने जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। पादी साहब, मेरी जी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे जो कि वेस्ट में हैं, और बाज ऐसे हैं जिनका बिल्कुल भी कोई ताल्लुक रहा ही नहीं पाकिस्तान के साथ। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप ये तमाम मालूमात हम तक पहुंचाते हैं, थैंक यू। और हमें ये मौका देते हैं कि हम भी कुछ ना कुछ इसमें हिस्सा डाल सके, जो भी हमारी इस तरफ जिम्मेदारी है। अगर हमें पता ही नहीं चलता तो शायद हम कह लेंगे कि या वी आर इनोसेंट, हमें पता ही नहीं, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन आपके हम शुक्रगुजार हैं कि आप ये सारी बातें
اس میڈیم کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں. اور آپ نے بینک ڈیٹیلز بھی بھیجی ہیں واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں مل چکی ہیں. اور میری بھی درخواست ہے تمام بہن بھائیوں سے کہ کرسمس کے موقع پر جو بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے ان بہن بھائیوں کی کریں. ہم ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتے لیکن مسیح میں وہ ہمارا خاندان ہے. وی آر دا باڈی آف کرائسٹ, اور ہمیں ان کے دکھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو بھی آپ اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں ہمیں ضرور دینا ہی چاہیے. پیسہ میرے خداوند نے کراس کلچر جو ایکسپیرینس دیا ہے, میں نے سلمز میں کام کیا ہے جہاں پر 4000 کی کانگریگیشن تھی, اور جو مائنر ورک جو ہے وہ لوگ کرتے تھے یونٹس میں, آرمی میں. تو وہاں پر ایکول اپرچونٹی نہیں تھی, اسکول میں داخلہ نہیں ان کو دیتے تھے کہ اگر یہ بچے پڑھ جائیں گے تو صفائی کا کام کون کرے گا. اور وہاں پر فورس کنورشن, ابڈکشن, یہ ایسی باتیں تھی جو کہ باہر نہیں نکلتی تھی کیونکہ آرمی ایک اپنا پروسیجر ہے. تو وہ جو لڑکیاں جن کو ابڈکٹ کیا جاتا تھا, جن کو داخلے نہیں دیے جاتے, کرسچن لڑکیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹوائلٹ صاف کریں, کہ جی اس لیے کہ وہ ان لوگوں کے بچے ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں مائنر ورک, تو ان سے کہا جاتا تھا کہ جی آپ ٹوائلٹ صاف کریں. تو ہم نے اس بات میں میڈیٹیشن کیا, میری وائف اور کرن نازش کی وائف جو ہیں وہ گئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کرسچن بچوں کو اگر سب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ اسپیشلی آپ کرسچن بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹوائلٹ صاف کریں, اور اسکول میں داخلہ نہیں دیتے تھے, کہتے کہ نہیں جی ہم نہیں دے سکتے. تو ابھی میری نیس جو ہے وہ جب اسکول جاتی مجھے بتا رہی تھی راولپنڈی میں کہ چونکہ اسکول میں ساری بچیاں جو ہیں وہ حجاب پہنتی تھیں, تو اگر جو کرسچن لڑکیاں تھیں 5-10 یا جتنی بھی لڑکیاں وہ اسکول میں پڑھتی تھیں, تو اگر وہ حجاب نہیں پہنتی تھی تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا آسان ہو جاتا تھا کہ یہ مسلم نہیں ہے, یہ کرسچن ہے. تو پھر لڑکے ان کو تنگ کرتے تھے اور باقی لڑکیاں بھی ان کا مذاق اڑاتی تھیں. تو ان کو بیچاری کو مجبوراً وہ حجاب جو ہے وہ پہننا پڑتا تھا, حالانکہ وہ کرسچن تھی اور وہ اس بات کے فیور میں نہیں تھی. لیکن چونکہ کلچر جو ہے وہ آپ کے فیتھ کو ڈومینیٹ کرتا ہے, سوری اٹس اے ویری ٹرکی اسٹیٹمنٹ, لیکن اس کلچر کا حصہ ہوتے ہوئے وہ ان کو جو ہے وہ حجاب جو ہے وہ پہننا پڑتا تھا. تو دیٹس اے پریشر ہمارے بچوں پر, ہماری بیٹیوں پر جو پریشر ہے. تو یہ تو ایک بڑی دکھ بڑی داستان ہے, اور ٹائم جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے رہا میں مزید اس پہ بات کروں. لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں, اور آئندہ آپ نئے مضمون کے ساتھ فرائیڈے کو آپ آئیں گے تو ہم اپنے ناظرین کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ پلیز آپ ضرور اس چینل کو دیکھا کریں, اس کے لیے دعا کیا کریں. تو ہم ایک کلوزنگ پریئر کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ سے ایک سجیشن ہے بیفور دا کلوزنگ پریئر کہ ابھی جو آنے والا فرائیڈے ہے, اگر اس پر جیسا کہ ہمارا تھیم ہے ایڈوینٹ کا کہ وی آر ان دا سیزن آف ایڈوینٹ, ہم تیاری کے سیزن میں ہیں, تو ہم کر رہے ہیں, گھروں کی تیاری ہو رہی ہے, چرچ میں پروگرام ہو رہے ہیں. گو کہ جو لاک ڈاؤن کی جو ابھی سچویشن ہم نے شیئر کی ہے کہ وہ کافی خراب ہو رہی ہے, لیکن اگر بہن بھائی ہمیں فون کر کے بتائیں کہ ان کی تیاری کیسی ہے, وہ کیا کر رہے ہیں, تو اس میں تھوڑا سا ایک اور فلیور جو ہے اس میں آ جائے گا پروگرام میں, اگر آپ مناسب سمجھے تو ایک چھوٹا سا رکھیں ٹائم اس میں. جی میں ضرور اس کو کروں گا, سوچیں اس کے بارے میں, اس لنک کو آپ بھی شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, عزیزوں کے ساتھ. صرف اس میں ایک چھوٹی سی قباحت ہے کہ وہ یہ ہے کہ بہت سارے نوٹی پیپل اراؤنڈ دیئر, جو کہ کیونکہ اگر ہم لائیو پروگرام کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ کون شخص آ رہا ہے لائن پہ, تو اگر وہ ڈسٹربنس جو ہے وہ پروگرام کو سپوائل کرنے کی کوشش نہ کریں. رائٹ, اوکے. تو جو آپ کے جاننے والے ہیں, میں اپنی کلیسیا میں اس پیج کو شیئر کر سکتا ہوں کہ جو ہماری کلیسیا کے لوگ ہیں, جو ہمارے دوست ہیں, عزیز ہیں, وہ ہمیں بتائیں. پبلک کے لیے ہم اس کو اس لیے نہیں لے کر آ سکتے کیونکہ اٹس ویری ڈینجرس, کہ کوئی غلط ویڈیوز میں لے آئے, کچھ لے آئے پروگرام کے دوران, تو وہ ایک بڑی امبیرسمنٹ ہوگی. تو آپ کو پتا ہے کہ دشمن کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو کیونکہ مجھے لائیو پروگرام کرنے کا ایکسپیرینس ہے, سنس 2003 میں لائیو پروگرام کر رہا ہوں. تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اور جو ہمارے دیگر جو خدا کے خادم ہیں وہ اگر شیئر کریں اپنی کانگریگیشن کے ساتھ اس لنک کو, تو میں ان پیجز پہ, جیسے ہمارے اپنے جو فیس بک کے پیجز ہیں یا اس پہ میں ڈال دوں گا, تو اس پہ ضرور وہ آئیں, اور ہم اس کا ایک سلاٹ رکھیں گے کہ وہ ہمیں کرسمس کے حوالے سے اپنے میسیجز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں, اور گریٹنگ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بتائیں کہ کیسے وہ سیلیبریٹ کر سکیں. تو یہ ہم کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آئی ول شیئر دیٹ زوم لنک ود the church members. تو آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا ان کی شکر گزاری کریں. مہربان قدوس زندہ پاک خدا, لشکروں کے خدا, بادشاہوں کے بادشاہ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا زور ہے,
تو हमारी कुव्वत है, तो हमारे छिपने की जगह है, तो हमारी जान का लंगर है, तो हमें संभालता है, तो हमारा मौकम किला है। खुदावन हम तेरी कदूसियत के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी यकसानियत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू कल आज बल्कि अब तक यकसा है, तेरा इख्तियार यकसा है, तेरी कुदरत यकसा है। खुदा हम तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, आज के सारे प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने लोग भी है खुदावन सोशल मीडिया के जरिए बाइबल टीवी ग्लोबल के जरिए इस प्रोग्राम का हिस्सा है, उन सब पर तेरी बरकत हो। और अपने सारे कामों को हम तेरे हाथों में देते हैं, सारी उन इबादत को जो कि क्रिसमस के हवाले से हम कंडक्ट करने को हैं, उनको खुदा तो अपनी पाक मर्जी के मुताबिक पाए तक मिल तक पहुंचाना। अपने खादम को बड़ी बरकत दे, इनके घराने को बरकत दे, इनकी कलीसिया को बरकत दे। और प्यारे खुदावन मैं दुआ करता हूँ पादरी गिलबर्ट के लिए कि प्यारे खुदावन जब वो तेरे कलाम को लेकर आते हैं, आइंदा भी जब खुदावन इस कलाम को पेश करते हैं, खुदावन तूने और ज्यादा अकल, दानिश और हिकमत की रूह दे। और प्यारे खुदावन दीगर तमाम खादमों के लिए, कलीसियाओं के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम इंडिया और पाकिस्तान की कलीसियाओं को जहां जहां पर भी ये खुदाम कलीसियाएं मौजूद हैं, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में, यूके में, पाकिस्तान, इंडिया में, खुदावन तेरा दाना हाथ इन पर रहे, तमाम तरह की दहशत गर्दी से बचा। और इस वक्त नाइजीरिया के उन लोगों को जो कि अंडर थ्रेट हैं, खुदावन दुआ करते हैं कि तेरे फरिश्ते उनकी हिफाजत गिरबानी करें, हर तरह की दहशत गर्दी से बचा के महफूज रख, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, हमारे सारे कामों को तू अपने हाथों में ले। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। खुदावन की इस खाई दुआ में शामिल हो। आए हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें इसमें न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत हमेशा तक रही। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जी भाई साहब, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। और नाज़रीन हमें इजाजत दीजिए, मुझे और पादरी गिलबर्ट साहब को। खुदावन आपके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।